अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा भी ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि मरियम नवाज़ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो चुकी हैं। नैब अपना केस साबित नहीं कर सका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 7 साल की सज़ा जो एहतसाब अदालत से मरियम नवाज़ को हुई थी उसमें मरियम नवाज़ को बरी कर दिया गया है। सवालात बहुत से हैं। जो पहले सज़ा दी गई थी उस पे जो नैब की जानिब से सबूत पेश किए गए थे, जिन सबूतों की बुनियाद पर सज़ा दी गई थी, नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इन सबूतों को प्रूव क्यों नहीं कर पाया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि इस दौरानिए में मरियम नवाज़ जब उन्होंने जेल भी देखी तो उनका जो वक्त ज़ाया हुआ, जो सियासी एतबार से उनको नुकसान पहुंचा, उसकी ज़िम्मेदारी किसके सर है। बहुत से सवालात ये आज के इस फैसले से आए हैं। और ये सवाल भी है कि एहतसाब मिशन जो इमरान खान का था अब वो नाकाम हो चुका है। क्या ये सारे केसेस महज सियासी थे या इनमें कुछ हकीकत भी थी। इरशाद साहब, हम इस पर डिटेल बात करेंगे। ऑडियो लीक्स पर भी हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं और नवाज़ शरीफ उन्होंने अपने वकला को हिदायत कर दी है कि वो तैयारी करें, वो अपने मामलात को देखें, क्योंकि अब वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। सियासी बिसात पे अब क्या खेल होगा इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, ये केस, इस केस में बहुत से असबाक हैं। एक तो ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा की आज बेगुनाही साबित हुई, लेकिन एक अदालत ने उन्हें ज़िम्मेदार करार दिया था, उन्हें मुजरिम करार दिया था और वो सबूत भी नैब ने पेश किए थे और ये सबूत भी नैब ही नहीं डिफेंड कर रहा था, लेकिन वो डिफेंड ना कर पाया। अब किस बात को सच माना जाए? असल में बात साहब, हकीकत ये है कि सियासी मौसम जब बदलता है तो रियासत का मिजाज बदलता है और रियासत का मिजाज अगर बदल जाए तो फिर निज़ाम अदल व इंसाफ का अंदाज़ बदल जाता है। और उसका बेहतरीन सबूत जो है वो ये आज का फ़ैसला है। फ़ैसला तो अदालतों ने, ज़ाहिर बात है, प्रोसिक्यूटर की तरफ से सबूतों पर, शवाहिद पर, दलाइल पर देना है ना। अदालतों ने तो अज़ खुद फ़ैसले नहीं देने होते। अगर 4 साल गुजरने की वजह 2018 में कानून भी यही था, नैब भी यही थी, मुल्ज़िम भी यही थे, एवनफील्ड फ्लैट्स भी यही थे, लेकिन नैब के पास सबूत मौजूद थे और उसने पेश कर दिए। अब 4 साल गुजर गए, 22 में ना कानून बदला, ना निज़ाम अदल व इंसाफ के अंदर कोई अदलिया में कोई तब्दीली आई। सिर्फ ये हुआ कि नैब जो था उसके पास जो मौजूद सबूत है वो गुम हो गए, या प्रोसिक्यूटर बदला तो पुराने प्रोसिक्यूटर ने नए प्रोसिक्यूटर को बताया ही नहीं था कि हमने केस कैसे लड़ा था। तो अब इसमें अदलिया का तो खैर कसूर नहीं है। उसमें तो इरशाद साहब अदलिया के जो मामलात हैं, अगर हम ये देखें, मुस्लिम लीग नून जब इस सारे एहतसाब मिशन के दौरान या अपोजिशन के या पीपल्स पार्टी के लोग अंदर जा रहे थे, वो कैद हो रहे थे, तो उन्हें रिलीफ तो मिल रहा था। वो 2, 4, 5, 6, 7, 8 महीने बाद बाहर आ जाते थे। नहीं, ज़मानत पर बाहर आना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो हो जाता है। वो बड़े बड़े केस, बरी होना जो होता है, देखें जी, बरी होना जो है एक अलग चीज़, कामयाबी है बरी होना। बरी होना कामयाबी है, ज़मानत मिलना एक और रिलीफ की हद तक रिलीफ होता है, उसको आप कामयाबी नहीं कह सकते। लेकिन एक सवाल ये है, सवाल जो है बुनियादी तौर पर वो ये है कि क्या ये जो केस है उसी जज्बे से, उसी अंदाज में लड़ा गया जिस तरह 2018 में लड़ा। एक बात आपको के ज़हन में आपके ज़हन में होगी, ज़रा ताज़ा करने की बात है कि जब ये फ़ैसले हुए थे उस वक्त इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। वो उस वक्त हुकूमत थी जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। ये एक हकीकत है। और आज भी हुकूमत है मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। ठीक है ना जी, यानी सज़ा भी नून लीग की दौरे हुकूमत में हुई और जिस वक्त ज़मानत भी बरी डार साहब मुल्क से बाहर गए थे, जिनको मफरूर करार दिया गया था, वो भी हुकूमत उनकी अपनी थी। वो आज भी हुकूमत उन्हीं की है। इसमें असल में जो नहीं, तो फिर तो सियासत में एक बात की तायीद होती है, देखने इसका मतलब है कि नैब न तब दबाव में था
نیب نہ اب دباؤ میں ہے. نہ میں تو کہہ ہی نہیں رہا, میں نے کہا ہے میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں. دیکھیں 4 سال جب گزر جاتے ہیں تو نیب بھی آخر اسی معاشرے کا حصہ ہے. کئی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں, دیمک لگ جاتی ہے, ممکن ہے ثبوتوں کو دیمک لگ گیا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. اچھا نواز شریف واپس آ رہے ہیں. پراسیکیوٹر تبدیل ہوتا ہے, نیا پراسیکیوٹر جو ہے اس کو یاد ہی نہیں رہا ہو پہلے کیا ہوا. اب اس کے پراسیکیوٹر بھی تو بندہ ہی ہے نا, بندہ ہی ہے, انسان ہے. ہاں انسان, بندہ بشر ہے, بالکل ہے. اچھا اب اس کے 3 نتائج جو اخذ کیے جا سکتے ہیں. جی نمبر 1 تو یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ ہموار ہو گئی ہے. انہوں نے وکیلوں کو کہہ دیا, اور جب تک نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم نہیں ہوتی, مریم نواز صاحبہ کی مسلم لیگ نون کی صدارت کی راہ ہموار ہو گئی ہے. اور اگر وہ چاہیں تو وہ الیکشن لڑ کے وزارت عظمیٰ بھی اپنے چچا جان سے واپس لے سکتی ہیں. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ اور شہباز اس شریف میں صاحب ایک نے اور پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ جو زرداری صاحب کو توقعات تھیں کہ اب عمران خان نااہل ہو جائے گا اور بلاول کا راستہ ہموار ہو گیا ہے, تو بلاول کا راستہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ بساط جو ہے بہت انٹرسٹنگ ہے. زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ زرتاج صاحبہ. سوال میرا آپ سے یہ ہے, احتساب کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا, احتساب کے مشن کا آپ نے پرچار کیا, لیکن آج مریم نواز صاحبہ کی بریت کے بعد آپ کا یہ مشن سر کے بل گر پڑا ہے. کیوں ناکام ہوئے آپ اس میں؟ تھینک یو جی فیصل, اور تھینک یو ارشاد عارف صاحب. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے اسٹیٹمنٹ سے تو یہی فیل ہو رہا ہے کہ قوم کا ٹھیکہ, قوم کو انصاف دلانے کا, چوروں سے, ڈاکوں سے, منی لانڈرنگ کرنے والوں سے, اور جو ڈکیت جو ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان سے پیسے ریٹریو کرنے کا, بلیک منی کا, تو سارا کا سارا جو ہے وہ جو ذمہ داری ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو, بالکل صحیح اسٹیٹمنٹ ہے. اگر ایک عام پاکستانی اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے اینکر پرسن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر احتساب کہیں پر فیلئر ہوگا تو عمران خان کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ نہیں انصاف دلا سکے. لیکن سب سے پہلے تو میرا خیال میں آج ماتم ہی کر لیتے ہیں, پھر آج قوم کا ایک سیاہ تاریخ دن ایک اور ہی مقرر کر لیتے ہیں کہ آج مزید ایک NRO 2 کی جو ایک رجیم چینج میں ایک وہ ہوئی تھی, وعدے جو بند پردوں کے پیچھے جو وعدے ہوئے تھے, اس کے اندر ایک اور وہ لگ گئی کہ ایک اور قومی چور کو جو ہے, وہ کہتے ہیں نا کوئی اور قومی چور رہ تو نہیں گیا ہے, کہ عوام ایک طرف جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے پس رہی ہے. ان کے اپنے وزراء فرما رہے ہیں کہ جی زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, عوام کے لیے زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن 74 رکنی کابینہ وزارتیں کم پڑ گئی ہیں, لیکن ان کے پرس اینڈ پریولیجز جو ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں. وہاں پہ ہر قومی چور کو ہر روز ایک NRO 2 کے جو ہے وجہ سے بینیفیشری کر کے ملک سے باہر سے بلا کے تو ان کو جو ہے وہ وزیر اور مشیر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. تو کوئی رہ تو نہیں گیا, تو زرتاج گل صاحبہ بھی کر دیا ہے بری. جی زرتاج صاحبہ, سوال فیصل صاحب کا اس لیے بنتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کا اور احتساب کا نعرہ خان صاحب نے بلند کیا, عوام نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا, اقتدار دیا, 3.5 سال وہ حکومت میں رہے, آپ حکومت میں تھے. آپ نے کوئی فول پروف نظام عدل و انصاف وضع نہیں کیا کہ کوئی قومی مجرم آپ کے بقول اس کو سزا بھی مل سکے اور اس کو کہیں سے کوئی فیور نہ مل سکے. ایسا نظام بنانا آپ کی ذمہ داری تھی, 3.5 سال میں آپ نہیں بنا سکے. ارشاد عارف صاحب, پاکستان کے اندر جو ہے قومی مجرم کو ہتھکڑی لگانے کی یہ آنریبل کورٹس کی ذمہ داری ہے. آج جو ایون فیلڈ میں سیاہ تاریخ کا جو سیاہ تارین باب آج ہوا ہے, ایک اور قومی چور خاتون کو جو ہے وہ NRO مل گیا ہے. NRO 2 جو ہے اس کے UC کی کڑی ہے, وہ کامیاب آپریشن اس وقت جاری ہے بیرونی اکاؤنٹ کے نتیجے میں. وہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ ارشاد عارف صاحب صرف میری یا عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کا بھی کنسرن ہونا چاہیے اور پورے پاکستان کا یہ کنسرن ہے. میں نے تو کہا ہے کہ پھر آج جتنے بھی پاکستان کے اندر چور بیٹھے ہیں ان سارے چوروں کو بھی پھر آج بری کر دیا جائے, کیونکہ کوئی بیچارہ چپٹی چور ہے, مسجد سے چپٹی چوری کرنے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کوئی جو ہے وہ بیچارہ برف چوری کرنے کے اوپر, کوئی آٹے کا تھیلا چوری کرنے کے اوپر ہوا ہے. تو یہ تو یہ جو خاتون ایمن فیلڈ میں 7 سال سے زیادہ ان کو سزا ہو چکی ہے اور ان کے والد محترم کو 10 سال کی سزا ہو چکی ہے. تو پھر میرا سوال تو یہ ہے, اور آپ کا بھی سوال یہ ہونا چاہیے
کہ اگر یہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کی آج بریت مریم نواز کی ہو گئی ہے, جو کہ کچھ دنوں کے بعد جو حالات لگ رہے ہیں کہ ان کے جو والد مفرور ہیں ان کو بھی NRO2 کے بینیفیشری ہو جائیں گے, تو پھر یہ ایون فیلڈ کے یہ سارے اربوں روپے کے اپارٹمنٹ کس کے ہیں؟ صحیح ہے. اچھا زرتاج صاحبہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں زرتاج صاحبہ آپ کی طرف آتا ہوں. میں ذرا ارشاد صاحب سے ایک سوال کر رہا ہوں. ارشاد صاحب, سیاست کی حد تک تو یہ نعرے لگائے جاتے ہیں, ایک دوسرے پہ چوری کے الزام بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے پہ یہاں تک کہ قتل کے الزام بھی ہوتے ہیں, لیکن اب یہ جو چور چور کا جو سلوگن تھا اور اب یہ جو فیصلہ آیا ہے جہاں احتساب مشن کو ٹھیس پہنچی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اب یہ سلوگن بھی, اس کی ہوا بھی نکل جائے گی, اس کی بھی وہ جان نہیں رہے گی کہ جس طرح آپ اپنے سیاسی مخالفین کو چور چور؟ دیکھیں, سیاسی مخالفین کو چور چور کہنا اور چیز ہے, لیکن ملک میں چوروں کو سزا دینا, ڈکیتوں کو سزا دینا, یا جو قومی ڈاکو ہیں ان کو سزا دینا, یہ اور پہلو ہے. احتساب کا نعرہ اس فیصلے سے میں نہیں سمجھتا کہ کمزور پڑے گا, اس لیے کہ یہ ایک سوال اور بنتا ہے کہ یہ 4 سال 5 سال لگے سارے کیس میں, اس پہ قوم کا, ایک ایسی قوم جو بھوکی مر رہی ہے, جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں, بچوں کو تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں, بچوں کی صحت کے معاملات ہیں, اس کا اتنا پیسہ, کروڑوں روپے تو خرچ ہوئے ہوں گے, وکیل رکھے گئے, نیب نے باہر, واجد ضیاء صاحب باہر ثبوت لے کے JIT بنی, سارا کچھ ہے. یہ جو مذاق ہوا ہے قوم سے, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ اور یہ جو پیسہ قوم کا خرچ ہوا ہے, یہ بھی کوئی ذمہ داری لے گا؟ بری تو ہو گئے 1 منٹ میں کہ وہ جب ہم یہ چل رہی تھی, سماعت چل رہی تھی, تو جج صاحب سوال کرتے تھے, پراسیکیوشن جو ہے وہ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. پراسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی تیاری نہیں ہوتی تھی, اور وہ کبھی جج کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی لوگوں کی طرف, جو وکیل بیٹھے تھے ان کی طرف دیکھتے تھے. لیکن ارشاد صاحب, یہ سوال ہم تب بھی کرتے تھے, دیکھیں جب PTI کی حکومت تھی اور نیب کے پروسیکیوٹر جاتے تھے, اور ایون فواد چودھری صاحب نے سیورل ٹائم یہ کہا کہ اتنا کھلارا نیب نے کر دیا ہے اور پروسیکیوشن ہمارے پروسیکیوٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت بھی نہیں, ایک کیس میں 113 یا 12 اگر آپ ملزم رکھ لیں گے تو آپ نے فیصلہ کر لیا, وہ ٹرائل ایک زندگی میں تو نہیں ہو سکتا, زندگی میں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح, یہ تو ہوتا رہا ہے. میں ذرا زرتاج صاحبہ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں. زرتاج صاحبہ, ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کی جب حکومت تھی, آپ بارہا اس بات کو کلیئر کرتے رہے کہ نیب آپ کے دباؤ میں کام نہیں کر رہا, نیب انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے. اب موجودہ جو حکومت ہے آبویسلی اس کے دباؤ میں بھی کام نہیں کر رہا ہوگا. ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان کو سزا جب ہوئی تو اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی, اب جب مریم صاحبہ بری ہو چکی ہیں تو اس وقت بھی حکومت نون لیگ کی ہے. تو آپ کا کوئی عمل دخل تھا نیب کے معاملات کے ساتھ, یا آپ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائنز تھیں, یا آپ ایسی ریفارمز کیوں نہیں کر پائے کہ یہ احتساب مشن کامیاب نہیں ہوا؟ نہیں فیصل, دیکھیے جب ہماری حکومت تھی تو ہمارے تو اپنے وزراء کے اوپر اگر کوئی کیس بنتا تھا تو ہم جا کے کورٹ کے اندر پیشی کرتے تھے, ہم جواب دیتے تھے, اور اگر کورٹ ہمیں کلیئر کرتے تھے تو پھر ہم واپس آتے تھے. قومی چور جو NRO2 جو ہے, یہ جو ہوا ہے, جو 14 جماعتیں آپس میں ملی ہیں اور ہماری الیکٹڈ حکومت کو جو رجیم چینج کے ذریعے ہٹائے گا, اس کا تو مقصد ہی یہی تھا. سب سے پہلے آ کے انہوں نے نیب کے قانون کو ختم کیا, ٹوتھ لیس کر دیا ہے کہ نیب اب سوال ہی نہیں کر سکتی ہے, اسی لیے تو سارے اکٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو اپنی کیسز ہے, میں اسی ایون فیلڈ کے اوپر رہتی ہوں جس میں نواز شریف کو جو ہے وہ 10 سال کی سزا ہو چکی ہے, اور جو ان کی وہ ہے جو قومی چور ہے, قومی مجرم ہے, جس کو آج جو ہے وہ NRO2 کو بینیفیشری کر دیا ہے. یہ جو وہ بنی تھی شریف خاندان کے اوپر پاناما کیس میں, جو JIT بنی تھی, JIT کے اندر FIA کے سیکیورٹی, FIA کے حکام بھی تھے, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے بھی تھے, FBR کے بھی تھے, اسٹیٹ بینک کے بھی تھے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ اور احتساب عدالت کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے یہ ان کو وہ کیا تھا, ان کو سزا دی تھی. آج کوئی کیس نہیں سنا گیا, آج کوئی الزام نہیں کیا گیا, آج کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں پیش کیے گئے. آج ان تمام حکموں کی کسی چیز کی لسنی کے باوجود ان کو جو ہے وہ کلیئر چٹ دے دی گئی ہے. آپ ابھی اپنی انٹرو میں فرما رہے تھے, ارشاد عارف صاحب بڑا زبردست دلچسپ قسم کا وہ ایک انالیسس کر رہے تھے کہ اب یہ بلاول کو بھی تھریڈ کر دیں گے. آپ کمال دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری جس کے اپنے پورٹ فولیو پہ آج تک کچھ نہیں ہے, آپ نے
دادا نانا اور باپ کے، وہ جب سے وزیر خارجہ بنے اس نے صرف 7 دن پاکستان میں گزارے ہیں، جبکہ سیلاب پورا سندھ اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب چکا ہے. جبکہ اس کے وزیر خارجہ کا کام کیا؟ اور زرتاج صاحبہ کبھی مجھے وینس یاد آ جاتا ہے. اب زرتاج صاحبہ وزیر خارجہ کا کام کیا اور اس نے تو باہر ہی جانا ہے. ایک میری گزارش باہر لے کر کیا آ رہا ہے نا، جب آپ باہر جاتے ہیں نا میں پہلے میری پوری بات سن لیں. تو اگر اس کا مقابلہ مریم نواز نے کرنا ہے NRO 2 جو آج ان کو دے دیا گیا ہے، تو میرا صرف یہ سوال ہے اور میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی ہوں کہ پرائم منسٹر آفس جس کو قومی مفاد کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، یہ بات تو روز اول سے ثابت ہو چکی ہے کہ مریم باجی ایک اچھی بیٹی ہیں. اپنے والد محترم کو ایبسکانڈر کو وہ منی لانڈرنگ کے اندر یہ حدیبیہ یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایون فیلڈ میں، یہ اس کے بینیفیشری آنر ہے، یہ اس کو اسسٹ کرتی رہی ہیں، یہ کنسیلمنٹ کرتی رہی ہیں، یہ فورج ڈاکومنٹس کرتی رہی ہیں، فراڈ کرتی رہی ہیں. یہ اچھی بیٹی تو تھی. صحیح ہے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں زرتاج ایک بریک لیتے ہیں. زرتاج ایک گزارش ہے، میری گزارش ہے فیصل، میری گزارش ہے کہ بریک نہ لے، صرف مجھے 2 منٹ کا وہ کرنے دیں. آپ سے بات کرتے ہیں نا، آپ سے بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ سے ہی بات کریں گے نا زرتاج صاحبہ، آپ سے ہی بات کریں گے بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا. آج مریم صاحبہ جب ان بری ہو چکی ہیں تو آپ کس بیس پر، کس کرائیٹیریا کی بنیاد پہ انہیں قومی چور کہہ رہی ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب اب یہ معاملہ تو بڑا گمبھیر ہو گیا ہے، لیکن اب سیاسی نقشہ کس طرف جائے گا؟ نہیں یہ میرے خیال زرتاج صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ زرتاج صاحبہ یہ فرمائیے کہ یہ جو صورتحال ہے نیب کی، آپ کے دور میں اپوزیشن جو تھی وہ مطالبہ کرتی تھی کہ نیب کو اب ڈسمنٹل کر دینا چاہیے، یہ صرف سیاسی انتقام لیتی ہے. اب آپ کو اعتراض ہے نیب پر کہ جی وہ کوئی پرسو نہیں کر رہی، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب نیب کی ضرورت نہیں رہی اس ملک میں؟ نہیں ارشاد عارف صاحب، آج تو جو NRO 2 کی کمپٹیشن ہو رہی ہے، جو قومی چوروں کو عہدے بانٹے جا رہے ہیں، ان کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، اربوں کی کرپشن جو ہے وہ ختم کر دی جا رہی ہے، اور ان کو قومی پروٹوکول کے ساتھ ریڈ کارپیٹ کر کے ڈائریکٹ کسی کو سینیٹر بنوا دیا جاتا ہے، کسی کو منسٹر بنوا دیا جاتا ہے، اور وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں پاکستان آتے ہیں. جب تک ان کو پر کیسز ہوتے ہیں، جب تک ان کی حکومت نہیں ہوتی، وہ بگوڑے بن کے لندن بیٹھے ہوتے ہیں. جیسی ان کی حکومت آتی ہے ڈیل کے ذریعے، یہ پاکستان پروٹوکول کے ذریعے آ جاتے ہیں، تو پاکستان تو بنانا ریپبلک کی ساری حدیں بھی عبور کر گیا ہے. اب ایک ایسی خاتون کے اوپر آج ہم بحث کر رہے ہیں جس کو سزا ہو چکی ہے، جو کہ بینیفیشری ہے سارے کے سارے اپارٹمنٹس کی، جس کے ایسٹ بیان زمین ہے، جس نے فراڈ بھی کیا ہے، فورجری بھی کی ہوئی ہے، وہ خاتون کے اوپر آج ہم بحث کریں کہ آج ان کی بریت ہو گئی ہے ایون فیلڈ کے اندر. نہیں ہم تو نیب پہ بحث کر رہے ہیں، نیب پہ اب تو نیب پہ ہم بحث کر رہے ہیں کہ نیب کی اب افادیت رہ گئی ہے، نیب کو برقرار رہنا. صاحب نیب کو نہیں قومی چوروں کو جو ہے لائسنس مل گیا ہے کہ قومی چور ایوان میں بیٹھیں گے، قومی چوروں کو پروٹوکول ملے گا. اچھا مجھے زرتاج صاحبہ یہ بتائیے، زرتاج صاحبہ ایک سپلیمنٹری کوئسچن لے لیں. کرائیٹیریا کیا ہے قومی چوروں کا؟ قومی چوروں کا آپ کے پاس کرائیٹیریا کیا ہے؟ عدالتیں جب ان کو بری کر رہی ہیں، جب ان کو رہا کر رہی ہیں، تو آپ کس بیس پہ ان کو قومی چور کہتے ہیں؟ جی فیصلے جو کیے جائیں، لیکن عوام کی عدالت کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خاندان شریفہ جو ہیں وہ بینیفیشری ہے NRO 2 کا، ان کے ساری کابینہ جو ہے وہ قومی چور ہیں. اور جو آپ کرائیٹیریا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کرائیٹیریا کیا ہے؟ کرائیٹیریا ان کا یہ ہے کہ وہ ٹویٹر کے اوپر صرف ہائی اللہ اف کی ان کے ڈرامے آئیں گے، لیکن جب ان کی آڈیو لیکس کی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ بند کر دو، اپنے والد و محترم کو چھینک آئیں گے تو لندن میں علاج کرائیں گے. لیکن جو عمران خان نے 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس پاکستانی کو دیے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو چھین لو، بہانہ بنا کے، فنڈز کی کمی کا بہانہ بنا کے اس کو بند کر دو. اوپر سے ڈرامے کریں گے اف کر کے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے، لیکن اندر سے یہ عوام دشمن ہے، اندر سے یہ کہیں گے کہ جی نہیں آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے علاوہ تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. تو یہ کرائیٹیریا ہے قومی چوروں کا کہ قومی مفاد ہیں.
اپنے انہوں نے وہ ختم کرنے. اور کمال تو یہ کہ اب تو یہ جو ایک جس کو ہم کہتے تھے نا کہ قومی مجرمہ قومی مفرور, وہ ایک اچھی ساز بھی ثابت ہو چکی ہیں. وہ اپنے وزیر اعظم چچا کو فرما رہی ہے کہ جو ہمارا ساتھ والا ہمسایہ ملک ہے نا, جو ہمارا دشمن ہے, جو کشمیر کا سودا کر رہے تھے, جس کے ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے ٹریڈ ختم کر دی تھی, وہاں پہ ان کو کہہ رہے کہ میرے داماد محترم کو جو ہے ان کے جو ہے وہ وہاں سے کاروبار کو جو ہے ان کو بینیفیشری دے دیا جائے, تاکہ داماد صاحب بھی جو ہے وہ اچھی مریم جو ہے وہ اچھی ساز بن جائے, داماد صاحب بھی جا کے ترقی کرے. اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹری کو ہاں دیکھیں کیونکہ وہ داماد ہے, کہیں وہ خفا نہ ہو جائے. تو وزیر اعظم ہاؤس کو اس وقت جو ہے وہ ساس کا, بہو کا, داماد کا, بھائی کا, چچا کا, بتیجے کا گڑھ بنا چکا ہے, جس میں قومی اداروں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, لوٹا جا رہا ہے, NRO 2 دیا جا رہا ہے. تو یہ کرائیٹیریا ہے. باقی پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. دیں گے جی, عوام اپنا بدلہ دے گی. اتنے ہی پاپولر ہے تو یہ جنرل الیکشن کروا لینا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان کا ہو جائے گا. آخری سوال یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا اپنے جلسہ عام میں کہ جی میں راستہ روکوں گا اسحاق ڈار کا اور نواز شریف کا. اسحاق ڈار آ گئے, وزیر خزانہ بھی بن گئے. اب نواز شریف صاحب بھی اس فیصلے کے بعد سامان باندھ رہے ہیں, وہ پہنچ رہے ہیں. تو ان کا راستہ کس طرح سے آپ لوگ روکیں گے؟ وہ آئیں گے اور وہ بھی بری ہو جائیں گے. لیکن پھر آگے اور بھی بہت سارے فورم ہیں. ابھی ان کے خلاف اپیلیں بھی ہوگی, قانونی ماہر بھی اس کو دیکھیں گے, کیونکہ قومی مجرموں نے کیا تو پاکستان کے ساتھ مذاق ہے نا. آئین کے اور قانون کی دھجیاں تو اڑائی ہیں انہوں نے. تو جب عمران خان راستہ روکیں گے, وہ سیدھے سی بات ایسی راستہ روکیں گے کہ جب بھی جنرل الیکشن ہوگا 2/3 اکثریت سے ہم آئیں گے, پھر ان قومی چوروں کو NRO 2 تو ختم ہو جائے گا. عوام کی عدالت تو فیصلہ کر لے گی کہ قومی چوروں کو تو ہم نے NRO 2 نہیں دینا. عوام کی مسنت تو اسی کو ہی بٹھائے گی نا جو قومی چوروں کا احتساب کرے گا. اور وہ صرف اور صرف عمران خان ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ 14 پارٹیاں تو اس وقت میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ 74 ان کے ماشاءاللہ سے وزیر بن چکے ہیں, مشیر بن چکے ہیں. 37 سے زیادہ ماشاءاللہ سے ان کے جو ہیں وہ پارلیمانی سیکرٹری بن چکے ہیں. سب کی گاڑیوں کو جھنڈا لگا ہوا ہے. عوام کو کہہ رہے ہیں کہ زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اپنے ان کی عیش و عشرت ختم نہیں ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر جب بھی جنرل الیکشن ہوگا تو عمران خان ہی ان کا راستہ روکے گا, اور عوام عمران خان کی طرف ہی دیکھ رہی ہے. لیکن آج پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی تاریخ میں سیاہ باب ہے. NRO 2 کمپٹیشن کی طرف جا رہا ہے, اور عوام دیکھ رہی ہے کہ قومی چوروں کو قومی مسند کے اوپر بٹھا کے پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور جو چھوٹے چھوٹے چور ہیں وہ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں. جیلوں کے دروازے کھول دینے چاہیے. بہت شکریہ. زرتاج گل صاحبہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ساتھ موجود تھیں. ایک بریک لیتے اور بریک کے بعد ہم جو قانونی معاملات ہیں, آڈیو لیک سے متعلق, اور پھر جو دیگر اس وقت کافی زیادہ قانون سازی سے متعلق ایک بڑی پارٹی ایوان کے اندر موجود نہیں ہے, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون ساز اور قانون دان, سابق صدر اور سابق چیئرمین سینٹ وسیم سجاد صاحب نے. بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کے وقت کا. وسیم صاحب, آج جو فیصلہ آیا ہے, مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی ہیں, اور اس میں جو دوسرے اب کیپٹن صفدر صاحب بھی بری ہوئے ہیں, اب جو باقی مجرم ہیں اس میں نواز شریف صاحب بھی ہیں. یہ جو آج کا فیصلہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مرکزی مجرم کو بھی کسی حد تک ریلیف کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ابھی اس فیصلے کی تفصیل سامنے نہیں آئی کہ کن وجوہات کی بنا پہ انہوں نے فیصلہ دیا ہے, اور جب تفصیل سامنے آئے گی تو اس سے پتہ چلے گا کہ جو انہوں نے یہ مریم نواز کے اور صفدر صاحب کے حق میں فیصلہ دیا ہے, کیا وہ انہی تک محدود ہے یا اس کا اثر دوسرے کیس پہ بھی ہوگا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک فوجداری کیس ہو تو ایک ملزم اگر بری ہو جائے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر دوسروں پہ ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ جو مقدمہ ہے, اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ شہادتیں جو ہیں, جو ایویڈنس ہے, کیا وہ مریم نواز کے خلاف مختلف ہے اور میاں نواز شریف کے خلاف مختلف ہے.
تو یہ ساری چیزیں تبھی میرے خیال میں صحیح سمجھ آئیں گی جب کہ سارا فیصلہ تفصیل سے آئے گا. اس وقت پتہ چلے گا کہ کیا میاں نواز شریف کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں. لیکن ہر کیس کے جو مقدمے میں جو وجوہات ہوتی ہیں، ہر کیس کے اپنے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کیس میں دیکھنا ہوگا کہ میاں صاحب کا کیا رول دیا گیا ہے، ان کے خلاف کیا شہادتیں ہیں، کیا وہ ثابت کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا ہمیں. وسیم سجاد صاحب، آپ قانون دان ہیں، قانون ساز رہے، سینٹ کے چیئرمین رہے، صدر پاکستان بھی 2 دفعہ آپ رہے. آپ یہ فرمائیں کہ یہ سیاسی ماحول ہوتا ہے، سیاسی موسم ہوتا ہے، وہ بھی قانونی فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی کچھ نہ کچھ تو ماحول کا اثر پڑتا ہے، لیکن عدالتوں پہ زیادہ نہیں پڑتا، کیونکہ عدالتیں تو جو ان کے سامنے شواہد آتے ہیں، جو ریکارڈ ہوتا ہے، اس کی بنا پہ فیصلہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں جو سیاسی ماحول ہے اس کا کم از کم جو سپیریئر کورٹس ان کو ہم کہتے ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، ان پہ یہ ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا. وہ کہ کوئی لیڈر پاپولر ہے نہیں پاپولر ہے، انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو کیس ہے اس میں جو شہادتیں ہیں، اس میں جو مٹیریل ہے وہ کیا ہے اور کیا اس سے کسی کو سزا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تو میرے خیال میں ان کو ایک ٹریننگ ہوتی ہے ججز کو کہ وہ باہر کے ماحول سے ان پہ اثر نہیں ہوتا اور وہ صرف محدود کرتے ہیں اپنے آپ کو ریکارڈ تک. اچھا وسیم صاحب، ایک میں سمجھنے کے لیے اور ناظرین کو سمجھانے کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پہلے جو فیصلہ لوئر کورٹ نے دیا ہوتا ہے اس کو بھی ایپلیٹ کورٹ دیکھتی ہے، یا جو دفاع پیش کیا جاتا ہے اور جو پراسیکیوٹر جو کچھ نئے چیزیں پیش کرتا ہے یا سوالات کے جواب دیتا ہے اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اپیل کا؟ دیکھیں جی، اپیل جو ہوتی ہے وہ تمام کیس کو دوبارہ اس کو دیکھا جاتا ہے. تو لہٰذا جب یہ اپیل ہوتی ہے تو وہ تمام جو شہادتیں نیچے عدالت کے سامنے پیش ہوئی، تمام ریکارڈ، تمام دستاویزات جو نیچے عدالت نے دیکھی، عدالت اس کو دوبارہ دیکھتی ہے. اور دوبارہ دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مختلف نتیجے پہ پہنچے. یعنی شہادتیں وہی ہوتی ہیں، ریکارڈ وہی ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ عدالتیں نیچے جو فیصلہ ہوتا ہے اس سے اختلاف کرتی ہیں. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی عدالت میں اسی ریکارڈ پہ اسی شہادتوں پہ کچھ جج ایک طرف فیصلہ کر دیتے ہیں، کچھ جج دوسری طرف فیصلہ کر دیتے ہیں. تو پھر یہ جو بھٹو صاحب کا کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کے اندر کچھ ججز کا ایک فیصلہ تھا، کچھ ججز کا دوسرا فیصلہ تھا. تو یہ اپنی ہر ایک کی اپروچ ہوتی ہے کہ وہ واقعات کو کیسے دیکھتے ہیں. اچھا وسیم سجاد صاحب، یہ بھی ایک ہے کہ اب نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے پاکستان میں ایک ڈیبیٹ یہ رہی کہ کوئی ایسی قانون سازی کی جا سکتی ہے جس سے ان کی تاحیات نااہلی ختم ہو سکے، یا ایک یہ بھی بات سامنے آئی کہ پارلیمنٹ کے پاس دیگر ملکوں کی روایات کو دیکھتے ہوئے یہ اختیار موجود ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کر سکے یا اس کو بدل سکے. تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو کیا موجودہ پارلیمان سپریم کورٹ کا فیصلہ بدل سکتی ہے؟ یہ جی بہت مشکل ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اگر کوئی ایسی لیجسلیشن آتی ہے تو پہلے تو وہ آئین میں ترمیم کرنا ہوگی، یعنی اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ صرف قانون بدلنا نہیں ہوگا، ان وجوہات جن وجوہات کے بنیاد پہ وہ فیصلہ کیا تھا ان وجوہات کو بھی ختم کرنا ہوگا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہوگا. اس وقت کسی کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے، اور عدالتیں اس چیز کو بڑی سختی سے دیکھتی ہیں کہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس کو آسانی سے وہ رد نہیں کر سکتے. اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پر ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ جی جو اس ملک کی اکثریتی پارٹی ہے، جس کو سنگل لارجسٹ پارٹی جو تھی وہ موجود ہی نہیں ہے ایوان میں، قومی اسمبلی میں، اس کے باوجود قانون سازی جاری ہے. تو کیا یہ قانون سازی جائز ہوگی؟ اس کو درست سمجھا جائے گا یا اس میں کچھ سکم رہ جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ سیاسی لحاظ سے تو اس پہ سکم ہوگا، اس پہ تنقید بھی ہوگی
کہ جی ایک سیاسی پارٹی جو بڑی جماعت ہے شامل نہیں ہے، لیکن قانونی لحاظ سے اگر وہ جو آئین کے اور قانون کے تقاضے وہ پورے ہیں تو پھر وہ درست لیجسلیشن ہوگی۔ وہ تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتے ہیں کہ جس وقت قانون سازی ہو تو کورم پورا ہونا چاہیے اور وہ جو پروسیجر ہے وہ فالو ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب وہ قانون سینٹ میں آتا ہے تو وہاں پہ بھی یہ ہے کہ کورم پورا ہونا چاہیے، پروسیجر جو ہے وہ فالو ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ جو اقدامات ہوتے ہیں قانون سازی کے لیے وہ اگر مکمل طریقے سے کر لیے جاتے ہیں تو قانونی لحاظ سے وہ قانون درست ہوگا، اس میں کوئی کسی قسم کی پھر وہ کمزوری نہیں ہوگی۔ جی اچھا وسیم سجاد صاحب، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور یہ جو آڈیو لیکس سامنے آئی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ کیا ریاست کو قومی مفادات میں یا کسی کو بھی یہ بگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ پرائم منسٹر آفس کو بگ کریں؟ اور دوسرا آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کی جو حدود و قیود ہیں وہ کیا ہیں؟ جی یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک رائٹ آف پرائیویسی ہوتا ہے کہ بھی کسی کے گھر کے اندر جا کر یا کسی کے دفتر کے اندر جا کر اس کو بگ کیا جائے، اس کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس نے بگ کی ہے وہ پہلے تو یہ ہے کہ اس نے ٹریسپس کیا ہے، اس نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ ریکارڈ کیے ہیں۔ وہ اب کس نے کی ہیں وہ سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں بات ہو رہی ہے اور کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت خفیہ ہے، اس کو اگر عیاں کیا جائے، اس کو باہر پیش کیا جائے تو وہ اس کی خلاف ورزی ضرور ہوگی۔ اچھا، یہ جو سائفر آیا اور جس کے اوپر ایک سیاسی تنازع بھی ہوا وہ تو ایک سیاسی پہلو ہے۔ اب اس پہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لیکیج ہوئی ہے میری اور اعظم خان صاحب کی کنورسیشن کی، یہ وزیر اعظم نے کی اور میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جاؤں گا، جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے اس کو افشا کیا جس کا ان کو حق نہیں تھا اور تعلقات خراب کیے، ہم آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے۔ تو اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کہیں خلاف ورزی ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی اگر تحقیق ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کس نے کیا، کیوں کیا، تبھی میرا خیال میں کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے۔ اس وقت دونوں طرف سے ایک ایلیگیشنز اور الزامات ہیں۔ ایک پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے کی ہے، دوسری پارٹی کہتی ہے انہوں نے کی ہے۔ تو میرا خیال میں جب تک اس کی مکمل تحقیقات نہیں ہوتی تو کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا اور قبل از وقت ہوگا۔ اچھا یہ بھی وسیم صاحب بتائیے گا، کیا دنیا کے بعض ممالک میں یہ قانون رائج ہے کہ قانونی طور پر ان کو بگ کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور پاکستان کے آئین میں اس حوالے سے کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں جی، جہاں پہ بھی اس قسم کے حالات ہوں تو قانون ہوتے ہیں کہ کن حالات میں بگ کیا جا سکتا ہے اور کون سی اتھارٹی ہوتی ہے جو اس کی اپروول یا اجازت دے سکتی ہے۔ تو وہ اگر کوئی سیکیورٹی کا معاملہ ہو، ملک کی سیکیورٹی کا، اور مخصوص حالات ہوتے ہیں جو قانون میں لکھے ہوتے ہیں کن حالات میں بگ کیا جا سکتا ہے، لیکن منظوری لینی ہوتی ہے اور وہ قانون پہ انحصار ہوتا ہے کہ منظوری کس کی لینی ہے، وزیر اعظم کی لینی ہے یا ہیڈ آف دی انٹیلیجنس ایجنسی کی لینی ہے یا انٹیریئر منسٹری کی لینی ہے۔ تو یہ اس قانون پہ اس کا انحصار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا مختلف ممالک میں ضرور قوانین ہوں گے کہ بھی کن حالات میں کسی کا فون بگ کیا جا سکتا ہے، وہ قانون کے تابع ہوں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب ہمارے ساتھ تھے، سابق صدر، سابق چیئرمین سینٹ، اور اپنی قانونی اور آئینی جو رائے ہے اس سے آگاہ کر رہے تھے۔ شاد صاحب، نواز شریف صاحب آ گئے تو کیا ہوگا؟ معاشی حالات کا کیا بنے گا؟ ڈار صاحب کے آنے سے تو روپیہ گرتا ہی جا رہا ہے، سوری ڈالر گرتا جا رہا ہے، روپیہ تو نواز شریف صاحب آگے تو کیا کوئی بہت بڑا جمپ آ جائے گا؟ مطلب ہم دیکھیں گے کہ 20 روپے ایک دن میں ڈالر نیچے آ جائے گا؟ نہیں، نواز شریف صاحب کے آنے سے کوئی ان کا تعلق معیشت سے نہیں ہے۔ وہ تو ڈار صاحب آ گئے، ڈار صاحب کو لائے اسی لیے گیا ہے کہ جو
مفتاح صاحب کی وجہ سے معاملات سدھر نہیں رہے یا سنبھل نہیں رہے یا قابو نہیں آ رہے تو وہ آ کے قابو کریں. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ذمہ دار صرف اکیلے مفتاح صاحب نہیں تھے، اس میں جناب شہباز شریف صاحب کی گورننس کا بھی ایک ایشو تھا. لیکن اب یہ جو فیصلہ آیا ہے، جس طرح وسیم سجاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو نواز شریف صاحب کو پہنچے گا. اور اگر ہم مان لیں بات اپوزیشن لیڈر جناب عمران خان صاحب کی کہ NRO2 ہو چکا ہے، اگر NRO2 ہے تو پھر وہ لازماً آئیں گے اور آ کے ان کو نااہلی بھی کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہوگی، سزائیں بھی ختم ہوں گی، وہ کمپین بھی چلائیں گے. ان کے آنے کا مقصد یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ اب الیکشن قریب ہیں اور وہ الیکشن کمپین کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں. اور الیکشن کمپین کو لیڈ کر کے وہ جو اس وقت ایک سحر ہے جناب عمران خان صاحب کا، یا عمران خان صاحب کی جو ان کے بقول حکمرانوں کے بقول ون سائیڈڈ ٹریفک جو چل رہی ہے، وہ اس کی روک تھام کریں گے اور وہ کر بھی لیں گے کسی حد تک. اور مسلم لیگ کو تو یہی توقع ہے کہ وہ کر لیں گے. لیکن اس میں ایک چیز جو پیدا ہوگی، نیا سوال، وہ یہ ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی اس بات پر راضی ہوگی کہ سیاست کی ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ زرداری صاحب سے لے کر نواز شریف صاحب کے حوالے کر دی جائے؟ نہیں تو ایک کیپٹن اور ایک فرسٹ آفیسر بھی تو ہو سکتے ہیں. ہاں نہیں، لیکن پھر کیپٹن کون ہوگا، فرسٹ آفیسر؟ باریاں بدلتے رہیں گے نا. آج نواز شریف صاحب کیپٹن زرداری صاحب تو یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے سب سے زیادہ چالاک، دانا، عقل مند سیاستدان ہیں، اور انہوں نے ہی عمران خان کی حکومت ختم کی ہے، انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے، انہوں نے ہی یہ سارا وہ کیا ہے. اور یہ اس لیے نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب آ کے سارا کچھ سنبھال لیں، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے جو ہے بینیفیشری جناب بلاول بھٹو صاحب ہوں. تو اگر بلاول بھٹو صاحب کی جگہ مریم صاحبہ لے لیتی ہیں اور زرداری صاحب کی جگہ نواز شریف صاحب لے لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ زرداری صاحب کے لیے قابل قبول تو نہیں اس میں ہوگا. دو بڑی امپورٹنٹ باتیں. پیپلز پارٹی یہ شکوہ کرتی ہے کہ ہماری زخم کھانے کی روایت بھی نہیں ہے، اور نون لیگ سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ زخم دینے کی روایت بھی نہیں ہے. یہ تو حقیقت ہے نا، سیاسی حقیقت ہے. بہرحال یہ تو سیکنڈری اسپیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کیا سٹانس لے گی. اور ابھی اگر نیچرلی الیکشن 5-6 مہینے بعد ہونے ہیں تو 2-3 مہینے پہلے یہ علیحدگیاں، یہ حکومت سے علیحدہ ہو جانا، یہ معاملات شروع ہو جائیں گے. آبویس ہے، وہ پری پلانڈ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن نواز شریف اگر واپس آ جاتے ہیں اور جو عمران خان کا اس وقت سحر ہے وہ تو کافی حد تک متاثر تو ہوگا نا، اس کو توڑ تو سکیں گے نا. ووٹ تو نواز شریف کے. نہیں، یہ تو اب وقت بتائے گا نا. دیکھیں نواز شریف صاحب اس رجیم چینج سے پہلے، عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی سے پہلے، نواز شریف مضبوط ترین آدمی تھے سیاست میں، کیونکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کم ہو رہی تھی مہنگائی کی وجہ سے، گورننس کی وجہ سے، اور پنجاب میں وہ ضمنی الیکشن ہار رہے تھے اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ جیت رہی تھی. تو اس سے یہ تاثر پختہ ہو رہا تھا کہ جناب والا پنجاب نواز شریف صاحب کا ہے اور نواز شریف کا ہی نیریٹو کامیاب نیریٹو ہے. عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے بعد، حکومت سنبھالنے کے بعد بالکل معاملہ الٹ ہو گیا. اب ون سائیڈڈ ٹریفک چل رہی ہے. ضمنی الیکشن ہوئے، ضمنی الیکشن میں 15 سیٹیں اکٹھی وہ لے گئے. یہ جو ضمنی الیکشن ہونے تھے 25 ستمبر کے قومی اسمبلی کی 9 سیٹوں پر، وہ ملتوی کرنے پڑے یا کرانے پڑے کہ عمران خان ساری سیٹیں لے گیا تو پھر مزید. لیکن ارشاد صاحب ایک سوال یہ بھی ہے نا، عمران خان صاحب کا سحر اگر اتنا ہے، جادو اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے تو لانگ مارچ کیوں نہیں کرتے عمران خان؟ لانگ مارچ کریں، حکومت کو گھر بھیج دیں. انتہائی کمزور حکومت ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جیسا جو آدمی مقبول ہو لانگ مارچ ضرور؟ نہیں، وہ نعرے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، جلد انتخابات چاہیے.
जल्द इंतखाबात चाहिए उनको, हाँ। उसके लिए लॉन्ग मार्च कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा वो तो हुआ है उन्होंने कि खुद बोला है। अगर मिसाल के तौर पर लॉन्ग मार्च वो ना करें तो इसका मतलब मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। नहीं मैं कब ये कह रहा हूँ, इसलिए अगर ये उनके दो पास इतनी अलग- ताकत है, वो जल्द इंतखाबात चाहते हैं तो लॉन्ग मार्च करें। तकाबुल जब करते हैं ना, मुवाजना जब करते हैं तो हमेशा सेब का सेब से करते हैं, केले का केले से करते हैं, अनार का अनार से करते हैं, अनार का सेब से नहीं करते और सेब का केले से नहीं करते। ये दो अलग चीज़ें हैं कि क्या इमरान खान साहब अगर मकबूल हैं तो इस पर सवाल सिर्फ ये उठ सकता है कि क्या वो स्ट्रीट पावर को इस्तेमाल करने की एजिटेशन में भी अहलियत रखते हैं या नहीं रखते। नहीं, ये वो खुद सवाल जब है। मेरा सवाल ये है कि वो लेकिन खुद इमरान- मुतअद्दिद बार कह चुके हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, सितंबर के आखिरी हफ्ते में मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, फिर वो एक तहरीक पे आ गए। ये सवाल आप मुझसे ना करें, ये सवाल तो शाह बनता है साहब, किसी तहरीक इंसाफ के मुझसे किसी लीडर से। बनता है। आप मुझसे ये सवाल करें कि क्या एक मकबूल लीडर एजिटेशन, जो स्ट्रीट एजिटेशन जो है वो कर सकता है और वो को कामयाबी से हमकिनार कर सकता है? ये तो सवाल बनता है। ये सवाल तो नहीं बनता कि अगर वो मकबूल हैं और वो एजिटेशन नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो उनकी मकबूलियत ख़त्म हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब जब आएंगे या मरियम साहबा जब मैदान में निकलेंगी, अगर वो संभालती हैं सदारत, तो उस वक्त पता चलेगा, जब कोई इलेक्शन होगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, तो पता चलेगा कि इमरान खान की मकबूलियत को मरियम साहिबा ने या नवाज शरीफ साहब ने कितना डेंट डाला है। तो हम जलसों से अंदाजा नहीं लगा मकबूलियत सकते ऐसी मकबूलियत चीज़ का। नहीं होती। नहीं, जलसों से नहीं होता। जलसे तो देखे ना, इमरान खान के कभी भी जलसे कम नहीं हुए। जब 2013 में भी कम नहीं 13 में भी कम नहीं थे, सीटें 35 निकली। 35 सीटें निकली। तो अब ये जो जब इलेक्शन पिछले उनकी हुकूमत थी, जलसे तो उस वक्त भी बड़े करते थे, लेकिन वो सीट हारते बिल्कुल रहे। ठीक है, ये बात तो मैं इसलिए एग्री करता हूँ आपसे कि बैलेट जो है वो इलेक्शन में फैसला पता करेगा। चलेगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन में, कि कौन ज़्यादा मकबूल सही है, है। ठीक है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।